हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महक बुखारी टिकटॉक स्टार ब्लैकमेलिंग और दोहरी कत्ल का किस्सा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। महक बुखारी एक उभरती हुई टिकटॉक स्टार थी जिन्हें उनकी मां की खूब हिमायत हासिल थी, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये किस्सा धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग से होता हुआ कत्ल तक जा पहुंचा। बर्तानिया के शहर स्टोक ऑन ट्रीट से ताल्लुक़ रखने वाली महक ने यूनिवर्सिटी छोड़कर सोशल मीडिया को अपने कैरियर के तौर पर चुन लिया और फिर अपने तमाम तवज्जो उस तरफ मरकूज़ कर दी। ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। महक के तकरीबन 1,29,000 फॉलोअर्स हो गए और वो मुल्क भर में पार्टीज़ और इफ्तिताई तकरीब में ब्रांड्स के प्रोमोशन के ज़रिए खूब पैसा कमाने भी शुरू हो गई। वो अपने वालिदा अंसरीन और जो उनके वीडियोज़ में अक्सर मौजूद होती थी के साथ अपनी बेहतरीन ताल्लुकात पर भी खूब नाज़ा थी। मगर जब अंसरीन 21 बरस की सकाफ़त साकिब हुसैन से मिली तो फिर उसके बाद ऐसे वाक़यात हुए कि जो एक हादसे पर जाकर ख़त्म हुए। उसके नतीजे में दोनों माँ बेटी दोहरी कत्ल के कसूरवार ठहराए गए। दोनों की उम्र भर कैद की सज़ा सुना दी गई। महक 31 बरस और 8 महीने कैद में गुजारेंगी, जबकि अंसरीन को 26 साल और 9 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई। अंसरीन और साकिब की दोस्ती जो दुश्मनी में बदल गई। सन 2019 में अंसरीन और साकिब की वीडियोज़ आज़र के ज़रिए बातचीत शुरू हुई। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी राब्ता नंबर शेयर किए और फिर तकरीबन रोज़ाना ही दोनों बात करते। ये ताल्लुकात उतार चढ़ाव के साथ 3 साल तक बरकरार रहे। लेस्टर शायर पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाली डेट इंस्पेक्टर मार्क प्रेस ने कहा कि साकिब ने उनमें जो दिलचस्पी दिखाई उससे अंसरीन भी उनकी जानिब माइल हो गई। उनका कहना है कि ये दोनों कई बार होटलों, रेस्टोरेंट और शीशा लॉन्जेस में मिले। सन 2021 में ताल्लुकात में कुशीदगी आई। अंसरीन ताल्लुकात ख़त्म करना चाहती थी, जिस पर साकिब रंजीदा थे। उन्होंने इस सूरत हाल से निकलने के लिए अंसरीन से दरख्वास्त की कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, यानी उनसे ताल्लुकात ख़त्म न करें। ताहम मामलात मज़ीद बढ़ गए और फिर साकिब ने यह धमकी दी कि वो उनकी ज़ाती नौयत की वीडियोज़ उनके साबिका ख़ावंद को भेज देंगे। इस साल के इख्तिताम पर अंसरीन ने सब कुछ अपनी बेटी को बता दिया। ताहम उस ब्लैकमेलिंग के ख़िलाफ़ पुलिस को शिकायत करने के बजाय महक ने मामलात को खुद ही तय करने की ठान ली। इंस्पेक्टर मार्क पेरिश ने कहा कि साकिब के ख़ानदान को जानते हुए और उनके साथ वक्त बिताने के बाद मैं कह सकता हूं कि वो खुद साकिब को रोक देते। उन्होंने कहा कि अगर बुखारी फैमिली ने पुलिस को शिकायत की होती तो ऐसा बिल्कुल न होता और मामलात कभी इस नहज तक न पहुंचते। हमले का मंसूबा बंदी और कत्ल। अपने वालिदा की मदद के लिए महक अपनी कार मैकेनिक दोस्त रिहान कारवान के पास चली गई। इस्तगासा का कहना था कि ऑक्सफोर्ड शायर से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब हुसैन को अंसरीन बुखारी से मुलाकात का लालच देकर बुलाया गया। उन्हें ये कहा गया कि उन्होंने जो 3,000 पाउंड अंसरीन पर खर्च किए वो उन्हें वापस दे जाएंगे। साकिब अक्सर उस रकम का ताना दिया करते थे। रिहान ने अपने करीबी दोस्त रईस जमाल और उनके कज़न अमीर जमाल और दीगर दोस्तों की मदद हासिल की। दीगर दोस्तों में नताशा अख्तर, सनाफ गुल मुस्तफ़ा और मोहम्मद पटेल शामिल हैं। 11 फरवरी 2022 के दिन ये ग्रुप लेस्टर में एक टेस्को सुपरमार्केट पहुंचा और साकिब का इंतज़ार करने लगा। उस मंसूबों का मकसद साकिब पर अचानक हमलावर होना था। अपने आबाई शहर बैनबरी में साकिब लेस्टर
جانے کے لیے کسی سے گاڑی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ثاقب نے چند دوستوں سے پوچھا۔ ان میں سے ایک ہاشم اعجاز الدین نے انہیں گاڑی پر وہاں لے جانے کی حامی بھر لی۔ مارک پیرش کے مطابق ہاشم کچھ نہیں جانتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ بطور دوست صرف رات کو ثاقب کو لیسٹر لے جانے پر رضامند ہوا۔ وہ اس معاملے سے بے خبر تھا۔ ان کے مطابق وہ ملزمان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور کچھ معاملات میں شاید وہ واحد شخص ہے جو غلط وقت پر غلط جگہ پر تھا۔ ثاقب اور ہاشم ٹیسکو کار پارک میں رات کے 1:17 پر پہنچے۔ چند لمحات کے انتظار میں انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ جلدی سے اس جگہ سے نکلے، لیکن اب 2 کاریں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ایک گاڑی کو رئیس جبکہ دوسری میں ریحان تھے۔ دوران ٹرائل بتایا گیا کہ مہک اور انصرین ریحان والی گاڑی میں سوار تھی۔ مارک پیرش کے مطابق پولیس کو فون ریکارڈ سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت مہک نے ثاقب کو کال کی تھی اور دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دونوں نے کیا کہا، مگر یہ واضح ہے کہ دونوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اس فون کال کی 1 منٹ کے بعد ثاقب نے 999 پر کال کر دی۔ انہوں نے آپریٹر کو بتایا کہ وہ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہیں جس کا کچھ لوگ تعاقب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے آنے والی گاڑی انہیں ٹکر مار کر سڑک سے اتارنا چاہتی ہے۔ یہ خوفناک کال تقریباً 5 منٹ تک جاری رہی۔ ثاقب اور ہاشم نے تعاقب کرنے والوں سے بچنے کے غرض سے ڈبل کیریج وے پر اپنا سفر جاری رکھا اور سرخ اشارے پر بھی نہیں رکھا۔ مارک پیشر کے مطابق پہلی چیز جو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ فوٹیج میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کار کو ایک گاڑی کے ساتھ بلاک کیا جا رہا ہے جو آگے سے بریک لگانے اور کار کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے مطابق ثاقب اپنے دوست ہاشم سے کہتے ہیں کہ سینڈ اٹ۔ یہ ہاشم کے لیے ایک اشارہ تھا کہ وہ گاڑی بھگائیں اور وہاں سے نکلیں۔ مارک کے مطابق اس وقت آپ واضح طور پر ان کے خوف کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ ریڈ سگنل پر بھی رکے بغیر آگے بڑھ گئے، پھر بھی ان کا تعاقب جاری تھا۔ ثاقب اور ہاشم کی اہل خانہ نے عدالت میں چلائی گئی 999 والی کال کو میڈیا پر نشر نہ کرنے کی درخواست کی ہے۔ اس کال کے آخری لمحات انتہائی پریشان کن تھے۔ فون لائن پر خاموشی چھا جاتی ہے اور پھر آپریٹر ثاقب سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ابھی بھی کال پر ہیں؟ مارک پیرش کے مطابق اب یہ ایک جذباتی پریشان کن کال میں بدل جاتی ہے اور آپ سن سکتے ہیں کہ وہ لوگ ثاقب کے بالکل پیچھے پہنچ چکے تھے، اور پھر اس کے بعد چیخیں سنائی دیتی ہیں اور پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ واضح رہے کہ جیوری کو حادثے سے چند لمحے پہلے ثاقب حسین کی طرف سے پولیس کو کی گئی کال کی یہ ریکارڈنگ بھی سنائی گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ثاقب حسین نے پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کرتے ہوئے بتایا کہ ماسک پہنے ہوئے لوگ 2 گاڑیوں میں ان کی گاڑی کو ٹکر مار کر سڑک سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کال میں پریشان ثاقب حسین آپریٹر کو کہہ رہے ہیں وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں، انہوں نے چہرے پر ماسک چڑھائے ہوئے ہیں، وہ مجھے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مرنے والا ہوں، پلیز سر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ کار کو پیچھے سے ٹکر مار رہے ہیں، بہت دیری سے، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میں مرنے والا ہوں۔ کال کٹنے سے پہلے ایک زوردار چیخ بھی سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آئیے جانتے ہیں دوستوں۔ رات ٹھیک 1:30 بجے کے بعد ایک ریکوری ڈرائیور اسی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا جب اس نے ایک کار کو درخت کے قریب جلتے ہوئے دیکھا۔ یہ محسوس کرنے کے بعد کہ کسی نے پولیس کو نہیں بلایا، اس نے اپنی ٹرک کے ساتھ سڑک کو بند کر دیا۔ پولیس افسران تقریباً 10 منٹ بعد وہاں پہنچے۔ فائر فائٹرز بھی تھوڑی ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ آگ بجھانے کے بعد پولیس افسروں میں سے ایک نے گاڑی میں 2 افراد کی لاشیں دیکھی۔ ادھر مہک نے آڈی گاڑی خود چلانا شروع کر دی اور نتاشا ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ روح پوش ہونے کے لیے واپس لیسٹر کی طرف روانہ ہوئی۔ واپسی پر وہ جلتے ہوئے ملبے کے قریب سے بھی گزری۔
جب وہ شہر پہنچ گئی تو سوٹن پولیس کے علاقے میں گھس گئی۔ اب وہ محفوظ جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ ان کے ساتھیوں نے گاڑیوں سے نکل کر سڑکوں پر گشت شروع کر دی۔ انہیں سی سی ٹی وی کے ذریعے رات کے تقریباً 2 بجے مختلف مقامات پر فروری کی سردی میں گھومتے پھرتے دیکھا گیا۔ فوٹیج حاصل کرنے والے پولیس والوں کا یہ تو نہیں معلوم ہوا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی، مگر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر پردہ ڈالنے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد کچھ پیدل اور کچھ کو گاڑیوں پر گھر چھوڑ دیا گیا۔ نتاشا، جو گاڑی کی مالک تھی، واپس برمنگھم میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مہک اور ان کی والدہ انسرین اسٹوک آن ٹرینٹ کے شمالی علاقے کی طرف نکل گئی۔ ادھر لیسٹر شائر پولیس کچھ ایسا جانتے تھے جو اس گروپ کو نہیں معلوم تھا۔ ثاقب کی 999 کال تفتیش کاروں تک پہنچ گئی تھی اور انہوں نے خود کار نمبر پلیٹ ریکگنیشن کی کیمراؤں سے تحقیقات شروع کر دی تھی۔ انہوں نے الرٹ جاری کیا اور ویسٹ مڈلینڈز میں 2 افسران نے نتاشا کی گاڑی کا سراغ لگا لیا تھا۔ انہوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور بعد میں انہیں ایک پیٹرول اسٹیشن پر دھر لیا۔ ایسا ہونے سے پہلے انہوں نے گھبراہٹ میں رئیس کو فون کیا۔ اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے حراست میں لیا گیا۔ 8 بجے سے تھوڑی دیر بعد مہک اور انسرین آوازوں سے جاگ گئی تو پولیس مہک کے بھائی اور والد سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت پر مہک نے دیکھا کہ انہیں رئیس بار بار فون کر رہا تھا، جو یہ جانتی تھی کہ نتاشا کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے۔ جب اسٹافورڈ شائر پولیس کے افسران گھر کے مرد اراکین سے بات کر رہے تھے تو مہک نے رئیس کو فون کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے والدہ کو ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا جس میں بتایا گیا کہ وہ افسران کو کیا کہیں گی۔ مہک نے پولیس سے جھوٹ بولا اور کہا کہ حادثے کی رات وہ ایک سوشل میڈیا پروگرام کے لیے ناٹگہم جا رہی تھی۔ ماں بیٹی کو بعد میں گرفتار کر کے لیسٹر کی ایک پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ حراست کے دوران بھی مہک نے جھوٹ جاری رکھا کہ وہ اس رات کیا کرتی رہی تھی، لیکن جب پولیس نے ثاقب کی 999 کال چلائی تو وہ حیران رہ گئی۔ ہار ماننے کے بجائے وہ رو پڑی اور کہا کہ ثاقب اتنا جھوٹ بولتا ہے اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ مہک اور انسرین بخاری سمیت دیگر 6 افراد پر بعد میں قتل کے فرد جرم عائد کیے گئے۔ ان میں سے ایک محمد پٹیل، جسے بعد میں تمام الزامات سے بری کر دیا گیا تھا، نے پولیس کو پوری کہانی سنائی اور انکشاف کیا کہ تعاقب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے افسران کو بتایا کہ ثاقب کی گاڑی کو ٹکر مارنے کے بارے میں تعاقب کے دوران ریحان اور رئیس کی فون پر آپس میں بات چیت ہوئی۔ کٹہرے میں بہتے آنسو۔ جمعہ 4 اگست 2023 کے سے پہر 18 ماہ کی طویل انتظار کے بعد حسین اور اعجاز الدین دونوں کے خاندانوں نے اپنے پیاروں کے قتل کے ملزمان کا انجام جاننے کی تیاری کی۔ جنوری 28 گھنٹے سے زیادہ بحث کی۔ اس دن کی شروع میں مہک لیسٹر کاروں کوٹ کے باہر نامہ نگاروں کے جان دیکھ کر ہنسی اور ان کی جانب ہاتھ لہرائی، لیکن یہ اعتماد زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ جب جوری نے ماں اور بیٹی دونوں کی دوہری قتل کا مجرم قرار دیا تو وہ رو پڑی۔ مہک اور انسرین بخاری کے علاوہ جن 2 مجرمان کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، ان میں ریحان کاروان اور رئیس جمال شامل ہیں۔ غیر ارادے قتل کے جرم میں جن 3 افراد کو سزا سنائی گئی ہے، ان میں امیر جمال، نتاشا اختر اور صناف گل مصطفیٰ شامل ہیں۔ نتاشا اختر کو 11 برس قید، امیر جمال کو 14 برس 8 ماہ جبکہ صناف گل مصطفیٰ کو 14 برس 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ متاثرین: فیصلے کے بعد ثاقب کے قتل عادل بہار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اہل خانہ کو کس تکلیف سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہر روز انہیں یاد کرتی ہیں۔ جب ہم عدالت میں نشست پر بیٹھتے تھے اور جج نے کہا کہ جوری ایک فیصلے پر پہنچ گئے ہیں تو اس وقت میرا دل ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔
انہوں نے کہا کہ میں اس واپس لانے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ ہاشم کی یاد میں منعقدہ فٹ بال ٹورنامنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ان کے دونوں بڑے بھائیوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ محمد ظہیر نے کہا کہ اپنی زندگی کے مختصر عرصے میں اس نے ملک اور پوری دنیا میں بہت سارے دلوں کو جھو لیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کے بارے میں فجر سے شام تک کہانیاں سنا سکتا ہوں، بہت زیادہ باتیں اور یادیں ہیں۔ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ ایک بھائی کے طور پر ایک بہترین دوست ہونا بہت خاص چیز ہے۔ محمد زین نے کہا کہ انہیں تقریباً ہر جگہ اپنے بھائی کی یاد آتی ہے۔ ٹک ٹاک کا واحد حقیقی انفلوئنسر، وہ عام زندگی میں بھی ایک انفلوئنسر ہی تھے۔ آپ ٹورنامنٹ میں تمام لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کے بارے میں ان کے تمام پیغامات دیکھ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اس کا بھائی بننا چاہتا ہے۔ اگر آپ آن لائن دیکھیں گے تو ہر کوئی کہے گا یہ میرا بھائی ہے، وہ لاکھوں میں ایک تھا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا مہک بخاری اور ٹک ٹاک کے حوالے سے۔